स्ट्रगल टीवी में खुश आमदेद। आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे कि अमेरिका और इसराइल मिलकर ईरान में रजीम चेंज क्यों नहीं कर सके। इस हवाले से हमने 18 जून को भी एक प्रोग्राम किया था और हमने ये पर्सपेक्टिव दिया था कि ईरान में रजीम चेंज एक नागुज़ीर हकीकत नहीं है। हमने ये पर्सपेक्टिव एक ऐसे वक्त में दिया जब दुनिया भर का मीडिया, ईरान के अपने लोग और शायद दुनिया भर के माहिरीन इस बात को एक नागुज़ीर हकीकत बनाकर पेश कर रहे थे कि ईरान में रजीम चेंज एक हकीकत बन चुका है। जो बातें हमने 18 जून के प्रोग्राम में पेश की वही अगर आज दोहरा दी जाए तो इस बात को समझा जा सकता है कि ईरान में रजीम चेंज क्यों नहीं हो सका। देखिए, सर्द जंग के बाद से बहुत से मुल्कों में अमेरिका ने रजीम चेंज किया। आमतौर पर होता यह था कि जब तीसरी दुनिया में कोई ऐसी हुकूमत बनती जो तरक्की पसंद होती, जो सोशलिस्ट नजरियात रखती या सोवियत रूस के दोस्त के तौर पर जानी जाती, उस हुकूमत का तख्ता उलटने के लिए CIA और अमरीकी हुकूमत मुदाखलत करती। मुझे एक लतीफ़ा भी याद आ रहा है जो लातीनी अमेरिका के मुल्कों में काफ़ी मकबूल था। एक दोस्त दूसरे से कहता है, तुम्हें पता है कि क्या अमेरिका में कभी भी मार्शल लॉ नहीं लगा, वहां पर कभी भी रजीम चेंज नहीं हुआ, इसकी वजह क्या है? तो दूसरा दोस्त उसका जवाब यह देता है, क्योंकि वहां पर अमरीकी सफारत खाना नहीं है। ये रजीम चेंज के हवाले से एक मकबूल आम लतीफ़ा था जो लातीनी अमेरिका के लोग एक दूसरे को सुनाया करते थे। ईरान के अपने अंदर 1950 की दहाई में मुसद्दी की तरक्की पसंद हुकूमत का CIA ने खात्मा किया था। ईरान रजीम चेंज के इस अमल से 1950 की दहाई में गुजर चुका है और उस वक्त CIA ने आयतुल्लाह हजरात और ईरानी फौज के साथ मिलकर रजीम चेंज किया था। इस रजीम चेंज के बारे में आने वाले दिनों में एक तफसीली प्रोग्राम मैं पेश करने की कोशिश करूंगा, लेकिन आज गुफ्तगू इस हद तक महदूद रहेगी, ये समझने की कोशिश की जाएगी कि ईरान में रजीम चेंज क्यों नहीं हो सका। रजीम चेंज करने के लिए अमेरिका ने रवायती तौर पर 3 तरह के हरबे इस्तेमाल किए। 50, 60 और 70, 80 की दहाई में आमतौर पर यह किया गया कि जहां पर रजीम चेंज करना मकसूद होता, वहां की फौज को साथ मिलाया जाता, एक फौजी बगावत कराई जाती और वहां की किसी मकबूल आम या मुंतखब हुकूमत का तख्ता उलट दिया जाता। जैसा कि हमने देखा कि चिली में डॉक्टर अलांदे की हुकूमत, जो वहाँ की कम्युनिस्ट पार्टी के रहनुमा भी थे, उनकी हुकूमत का तख्ता उल्टा गया। अर्जेंटीना, ब्राज़ील, बेशुमार दीगर ममालिक में, ईरान की बात मैंने अभी की, मुसद्दिक ईरान के पहले मुंतखब रहनुमा थे जिनका तख्ता उल्टा गया। तो रवायती तौर पर यह हुआ जब सर्द जंग चल रही थी कि फौज को साथ मिलाकर, फौजी जुनता को साथ मिलाकर, जर्नैलों को साथ मिलाकर मुंतखब हुकूमतों का या मकबूल आम हुकूमतों का तख्ता इसलिए उल्टा गया कि वो अमरीकी मफादात के खिलाफ काम करती थी, वो सोवियत नवाज थी या अवाम दोस्त थी। जब सर्द जंग का खात्मा हो गया तो रजीम चेंज का अमूमी तरीकाकार ये हो गया कि अमरीका बराह रास्त अपनी फौजें उस मुल्क में उतार देता। इसकी एक मिसाल हमने अफगानिस्तान में देखी, जब 11 सितंबर के बाद तालिबान का तख्ता उलटने के लिए अमेरिका ने अफगानिस्तान के ऊपर फौज कशी की। 2001 में अफगानिस्तान में रजीम चेंज के बाद उन्होंने 2003 में सद्दाम हुकूमत का तख्ता उलटने के लिए इराक के ऊपर फौज कशी की। लेकिन हमने देखा कि इन दोनों मुल्कों में अगरचे रियासतों और वहां के अवाम की बहुत तबाही हुई, बहुत नुकसानात हुए, लेकिन रजीम चेंज के तजर्बात अमेरिका के लिए अच्छे साबित नहीं हुए। काबुल फिर से तालिबान के हवाले करना पड़ा और इराक उनके हाथ से निकलकर ईरान दोस्त कुव्वतों के पास चला गया। बहरहाल हम ये देखते हैं कि ये रजीम चेंज का एक तरीकाकार था जो अमेरिका ने सर्द जंग के बाद इस्तेमाल किया। रजीम चेंज का एक तीसरा तरीका यह था, या किसी हद तक देखने में आया, और वो भी सर्द जंग के बाद की बात है, हालिया सालों की बात है, कि कोई ऐसा मुल्क जहां पर या तो कोई बहुत बड़ी मुसल्लह तहरीक मौजूद है, जैसा कि हाल ही में हमने शाम में देखा
جو وہاں کی حکومت کا تختہ الٹنا چاہتی ہے اس کی آشیرواد کی جائے، یا لیبیا کی طرح وہاں پر جیسے قذافی آمریت کے خلاف عرب سپرنگ کی شکل میں ایک بہت بڑی عوامی بغاوت چل رہی تھی، اس عوامی بغاوت کا ساتھ دیا جائے اور وہاں پر رجیم چینج کرنے میں مدد دی جائے۔ ایران میں ہم نے دیکھا کہ یہ تینوں صورتیں موجود نہیں تھیں۔ امریکہ نے افغانستان اور عراق سے جو سبق سیکھا ہے وہ یہ سیکھا ہے کہ کسی ملک میں رجیم چینج کے لیے اپنی فوجیں مت اتارو۔ وہ آپ وقتی طور پہ رجیم چینج تو کر لیتے ہیں لیکن لمبے عرصے میں وہ رجیم چینج کامیاب نہیں رہتا۔ ایران پر حملے کے بعد جب ٹرمپ نے ایک مرتبہ پھر یو ٹرن لیا تو ٹرمپ نے بھی رجیم چینج کے خلاف بات کی، وہ ماضی میں بھی کرتے رہے ہیں، اور ایک مرتبہ پھر انہوں نے کہا دیکھیے رجیم چینج کے نقصانات ہوتے ہیں، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا، اس طرح کی بیان انہوں نے میڈیا کے سامنے دیا، اور یہ بالکل اس پالیسی کا اظہار تھا جو ریپبلکن حکومت ہو یا ڈیموکریٹک حکومت ہو ان کا اس بات پر اب شاید اتفاق بن چکا ہے کہ رجیم چینج کے لیے ہم نے کسی دوسرے ملک میں اپنی فوجیں نہیں اتارنی۔ اور پھر ایران تو افغانستان کے مقابلے پر ایک بہت بڑا ملک ہے، اس میں اگر آپ فوج کشی کرتے تو شاید یہ ایران افغانستان اور عراق کی نسبت بہت زیادہ مہنگی پڑتی سامراج کو، جبکہ اسرائیل کے پاس نہ تو اتنی بڑی فوج تھی جتنی بڑی امریکہ کے پاس فوج ہے، نہ اس کی سرحد ایران سے ملتی ہے کہ وہ وہاں پر فوجیں اتارتا، زیادہ سے زیادہ شاید وہ کوئی کمانڈو آپریشن کر لیتا، لیکن وہ اس پوزیشن میں نہیں تھا کہ اپنی فوجیں اتار کر ایران کے اندر ایک رجیم چینج لے آتا۔ تو فوج کشی کے ذریعے رجیم چینج کا جو طریقہ کار تھا وہ ہم نے دیکھا کہ ایران میں کامیاب نہیں ہو سکتا تھا۔ اسی طرح ہم نے دیکھا کہ ایران کے اندر کوئی ایسی مسلح بغاوت یا ایسی کوئی بہت بڑی عوامی تحریک نہیں ابھری جس کی پشت پناہی کرتے ہوئے وہاں پر رجیم چینج کر دیا جاتا۔ یہ درست ہے کہ آیت اللہ حضرات کی آمریت کے خلاف پچھلے کئی سالوں سے ایک زبردست نفرت پائی جاتی ہے، یہ ایک ایسی آمریت ہے جس کی حمایت ایران کے اندر سکڑتی چلی جا رہی ہے، لیکن اس جنگ کے آغاز سے ہی عوام کے ایران کے باشعور عوام کو یہ اندازہ تھا کہ جس طرح کی رجیم چینج امریکہ یا اسرائیل لے کر آئیں گے وہ موجودہ آمریت سے بھی کہیں زیادہ بری ہوگی۔ وہ لوگ جنگ کے بھی خلاف تھے اور وہ آیت اللہ حضرات کی آمریت کے بھی خلاف ہے۔ انہوں نے درست طور پر یہ فیصلہ کیا کہ ہم کسی رجیم چینج کا حصہ نہیں بنیں گے۔ ایک امکان یہ بھی تھا کہ شاید جو ایران میں بسنے والی چھوٹی قومیتیں ہیں جو شدید جبر کا شکار ہے، عام عوام تو جبر کا شکار ہیں لیکن وہاں پر بلوچ، عرب، کرد اور کسی حد تک آذری، وہ دوہرے جبر کا شکار ہے۔ ایک وہ جبر جو تمام شہریوں پر کیا جاتا ہے اور ایک وہ جبر جو ان کی قومیتی بنیادوں پر ان کے ساتھ روا رکھا جاتا ہے۔ ہم نے دیکھا کہ کردوں کے بڑے حصے بھی وہ اسرائیل کی مسلط کی ہوئی جنگ کے خلاف تھے اور وہ کسی رجیم چینج کے بھی خلاف تھے۔ یہ درست ہے کہ بعض چھوٹے چھوٹے حلقوں نے جو کرد کمیونٹی کی بعض یا قومیت کی چھوٹی چھوٹی سیاسی جماعتیں تھیں، انہوں نے اسرائیل کے حملے کو ویلکم بولا، یا رضا شاہ کے جو بیٹے ہیں ان کی کچھ حمایت ملک کے اندر موجود ہے یا ڈائسپورا میں موجود ہے، انہوں نے بھی اسرائیل کا ساتھ دیا اور رجیم چینج کی حمایت کی، لیکن ملک کے اندر رضا شاہ کے لیے یا کسی قسم کے کسی گروہ نے کھل کر رجیم چینج کا ساتھ نہیں دیا۔ تو یہ جو دوسرا امکان تھا کہ ملک کے اندر عوام کے ساتھ مل کر یا مسلح تحریک کے ساتھ مل کر کوئی بغاوت کرا دی جائے، اس کو آشیرواد دی جائے، وہ امکان بھی ایران میں موجود نہیں تھا، اور یوں ہم نے دیکھا کہ رجیم چینج نہیں ہو سکا۔ تیسری صورت تھی فوجی بغاوت کی۔ یہاں پر بھی ہم نے دیکھا کہ جنگ شروع ہونے سے پہلے بڑی کامیابی کے ساتھ اسرائیل نے ایران کی فوجی قیادت کا خاتمہ کر دیا۔ کچھ گھنٹوں کے لیے تو یوں لگ رہا تھا کہ ایران اب اپنے پاؤں پر سنبھل کر کھڑا نہیں ہو سکے گا، اس کو بہت لمبا عرصہ لگے گا اسرائیل کا جواب دینے کے لیے، لیکن نظر یہ آتا ہے کہ ایران کی فوج میں جو چین آف کمانڈ تھی اس میں کوئی خاص فرق نہیں پڑا۔ اس کے باوجود
ہم دیکھ سکتے ہیں کہ موساد نے بڑی اندر تک گھس بیٹھ کر رکھی تھی، اس کا جاسوسی کا نیٹ ورک بہت خوفناک حد تک کامیاب تھا، لیکن ایران کی فوج کا نظم و ضبط بھی برقرار رہا۔ انہوں نے موجودہ نظام کے ساتھ کھڑے رہنے کا فیصلہ کیا اور فوج کے اندر کوئی بڑی بغاوت نہیں ہو سکی، یا کوئی چھوٹی بغاوت کا بھی ہمیں علم نہیں ہے جو عوام کی نظروں میں وہاں پر آئی ہو یا عالمی سطح پر آئی ہو۔ تو یہ جو تینوں آپشن امریکہ استعمال کرتا رہا ہے رجیم چینج کے لیے پچھلے 70-80 سال میں، وہ تینوں ایران میں ہمیں نہیں نظر آئے، جس کی وجہ سے ہم نے دیکھا کہ وہاں پر رجیم چینج نہیں ہو سکا۔ 18 جون کی اپنی ولاگ میں نے یہ کہا تھا، اور اس وقت یہ کہنا بہت مشکل تھا کہ ایران میں رجیم چینج ہوگا یا نہیں ہوگا۔ میں نے بہرحال اس امکان کا ایک اظہار کیا تھا کہ اگر رجیم چینج ہوا تو اس کے لیے پھر اسرائیل اور امریکہ کو وہی کرنا پڑے گا جو اس وقت غزہ میں کیا جا رہا ہے۔ اب تہران کو ایک قتل عام کا مقام بنا دیں، وہاں پر ایک جینوسائیڈ کریں، لیکن اتنے بڑے جینوسائیڈ کے لیے کسی بھی صورت نہ اسرائیل کو حمایت ملتی نہ امریکہ کو حمایت ملتی۔ ہم پہلے ہی دیکھ رہے ہیں کہ غزہ میں اسرائیل جو کچھ کر رہا ہے اس کے خلاف اب یورپ میں اس کی حامی حکومتیں بھی اس کے خلاف ہوتی جا رہی ہیں۔ اگر ہم ماضی پر بھی نظر دوڑائیں تو ہم دیکھ سکتے ہیں کہ جب عراق میں یا افغانستان میں امریکہ نے رجیم چینج کرنے کی کوشش کی تو اس سے پہلے کوئی مہینہ 2 مہینے ایک پبلک اوپینین بنائی گئی امریکہ کے اندر یہ ثابت کرنے کے لیے کہ افغانستان پر حملہ جائز ہوگا، کیونکہ انہوں نے 11 ستمبر کی شکل میں امریکہ پر پرل ہاربر کے بعد دوسرا سب سے بڑا حملہ کیا ہے، یا صدام کے خلاف ایک اوپینین بنائی گئی، جھوٹ گھڑے گئے، بلا شبہ ایک بالکل جھوٹ تھا کہ صدام کوئی ویپنز آف میس ڈسٹرکشن بنا رہا ہے۔ بہرحال اس جھوٹ کی بنیاد پر وہ امریکہ کی حد تک ایک پبلک اوپینین بنانے میں کامیاب ہوئے، لیکن اس بار ہم نے دیکھا کہ ٹرمپ الیکشن میں تو یہ وعدہ کر کے آئے تھے کہ وہ جنگیں ختم کریں گے، لیکن اچانک انہوں نے ایران پر حملہ کر دیا۔ پھر ہم نے یہ بھی دیکھا کہ انہوں نے کتنا بڑا یو ٹرن لیا۔ ابھی انہوں نے اپنے غصے کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ جب دونوں ملکوں نے جنگ بندی کی خلاف ورزی کی کہ میں ایران سے بھی غصے ہوں لیکن اسرائیل کے ساتھ زیادہ غصے میں ہوں۔ تو بلا شبہ ایک اندیہ ملتا ہے کہ ٹرمپ کے اپنے حلقوں میں بھی کوئی بہت زیادہ حمایت موجود نہیں تھی ایران پر فوج کشی کے لیے، ایران پر مسلسل حملوں کے لیے۔ تو وہ جو ایک ہلکا سا ایک امکان موجود تھا، اور اس امکان کو رد کرنا آئندہ بھی ممکن نہیں ہے، کیونکہ جس طرح کے پاگل پن کا اظہار ٹرمپ انتظامیہ یا اس وقت اسرائیل کی صہیونی حکومت کر رہی ہے، اس کے پیش نظر آپ کچھ بھی متوقع، آپ کسی بھی بری چیز کی توقع رکھ سکتے ہیں۔ ہر چیز ایک طرح سے پرسپیکٹیو کے اندر رہنی چاہیے، لیکن فی الحال ہم دیکھ سکتے ہیں کہ سامراج کے پاس بھی کوئی ایسا نیا حربہ موجود نہیں ہے، کوئی نئی سوچ، کوئی نیا طریقہ موجود نہیں ہے کہ وہ تیسری دنیا کے اندر رجیم چینج کر سکے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت اچھا عمل ہوا ہے کہ امریکہ ایران میں رجیم چینج کرنے میں ناکام رہا۔ ایران کے لیے، اس خطے کے لیے، عالمی سطح پر جمہوری اور ترقی پسند قوتوں کے لیے بہت اچھا ہوگا کہ اگر ایران کے عوام خود اس عاملیت کا خاتمہ کریں، وہ خود سے اس نظام کو تبدیل کریں جو انہیں اس قدر جبر کے ساتھ پچھلے تقریباً 50 سال کے ساتھ چلا رہا ہے۔